मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ज़ुल्हज की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये तस्वीर पढ़ लो। मौत तक कोई भी बीमारी नहीं होगी। हर किस्म की लाइलाज बीमारी, चाहे कैंसर हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो या फिर कोई भी बीमारी क्यों ना हो, बस नमाज फजर के बाद रोज़ाना ये 3 कलमात पढ़ लेना। इंशाअल्लाह जिस्म से हर किस्म की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। कोई भी सख्त से सख्त बीमारी क्यों ना हो, बस नमाज फजर के बाद ये 3 कलमात पढ़ लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म की बीमारी से निजात अता फरमाएगा और फिर मौत तक कोई भी बीमारी नहीं होगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, फजर की नमाज के बाद ये कलमात 3 मरतबा पढ़ ले। इंशाअल्लाह चलते फिरते इस दुनिया से रुखसत होंगे। जिसमें जो भी बीमारी होगी, जिस किस्म की भी बीमारी होगी, ये 3 कलमात पढ़ने की देर है। हर किस्म की लाइलाज बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। ये कलमात बहुत ही ज़्यादा ताकतवर कलमात हैं। इन कलमात को अपनी ज़िंदगी में 1 मरतबा लाजमी पढ़ लेना। ये कलमात पढ़ लेने से अल्लाह तबारक व तआला जिस्म से हर तरह की बीमारी को ख़त्म फरमा देगा और अपने बंदे को शफा याब कर देगा। नाज़रीन कराम, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार की आंखें दुखने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका बड़ा इलाज करवाया, मगर सरकार की आंखें ठीक नहीं हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज करवाया मगर बेटा ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बैठे सोच ही रहे थे कि किसी जानने वाले ने आकर कहा, ऐ सरदार मक्का, परेशान न हो। मक्का शरीफ के करीब एक बाज़ार है। उस बाज़ार के साथ एक तबीब का घर है और वो बड़ा ही काबिल तबीब है। वो दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा। आपका बेटा यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई मरतबा उस हकीम को आजमाया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए। आपने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लिया और उस तबीब उस राहिब के पास तशरीफ़ ले गए। शाम का वक्त था। आप उसके दरवाजे पर पहुँचे तो देखा कि दरवाज़ा बंद था। आपने वहाँ के लोगों से उस तबीब यानी राहिब के बारे में पूछा कि वो कैसा तबीब है। लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि राहिब साहब के हाथ में बड़ी शफा है। जो मरीज़ भी उनके पास आता है सेहत याब हो जाता है और साथ में वो दम भी करते हैं और अल्लाह ताला करम करता है और वह बीमार ठीक हो जाता है। फरमाया, अब वो कहाँ है? लोगों ने कहा, हजूर है तो घर पर, लेकिन अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा। फरमाया, क्यों? लोगों ने कहा, हजूर ये मौजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके इबादत करता रहता है। कई दिन तक दरवाज़ा बंद रहता है, जब उसकी मर्जी हो तब दरवाज़ा खोलता है। फरमाया, कोई पता है कि दरवाज़ा कब खुलेगा? लोगों ने कहा कि अब तो ये खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाज़ा बंद हुआ है, अब कुछ महीने या फिर कुछ साल के बाद ही खुलेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक राहिब के मकान में ज़लज़ला आया, दीवारें हिलने लगी, छत लरज़ने लगी। करीब था कि उस तबीब उस राहिब का मकान गिर जाता और वो राहिब इस मकान के नीचे दब जाता। वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि ये मक्का मुकरमा के सरदार हैं। राहिब ने कहा कि सरकार कैसे आना हुआ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ये मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थी। सुना है कि आप दुआ भी देते हैं और दम भी करते हैं। मेहरबानी करें जल्दी से कोई दवाई दे और दम भी करें ताकि मेरा पोता ठीक हो जाए। राहिब ने जब प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का नूर देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सहीफे के चंद औराक उठा कर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा। कभी अपनी किताब देखता, कभी सरकार का चेहरा मुबारक देखता, कभी किताब देखता, कभी वल्लैल की जुल्फों को देखता। सारे औराक भी देखे, कमली वाले को सर से लेकर पाँव तक भी देखा। फिर कदमों में गिर कर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, क्या अजमत है मोहम्मद मुस्तफ़ा के। अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, लेकिन राहिब पहले ही कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब राहिब की बात सुनकर बड़े खुश हुए और फिर फरमाया, राहिब साहब, जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ वो जल्दी करें। राहिब ने कहा, कौन सा काम? फरमाया, मेरे पोते को दवा भी दो और उससे दम भी करो ताकि उसकी आंखें ठीक हो जाएं। राहिब ने कहा, हज़रत आप क्या कह रहे हैं, मैं इसका इलाज करूं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, राहिब साहब, मैं तो आया ही इसी खातिर हूँ। राहिब की आंखों में आंसू आ गए और कहा, सरकार,
آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں، مقدس کو گناہ گار کے پاس لے کر آئے ہیں، شفائے کائنات کو معز مجسم کے پاس لے کر آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے کر آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے کر آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اے عبد المطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر دب جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑا ہی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں۔ کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اسی طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دے جائے۔ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب، آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، اس پر شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا۔ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا تو وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا کہ سردار مکہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف کا نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے کبھی دکھی نہیں تھی۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے اور راہب کا شکریہ ادا کیا۔ چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور، شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے مجھے سرکار کائنات کی زیارت کروائی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ راہب صاحب، آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا پڑا اور کہا، مریض پاس آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری۔ آپ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ پیارے دوستو، کسی بھی شخص کے اخلاق و کردار کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی عادت کے ساتھ ساتھ اس کے لباس اور اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ضرور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت متوازن تھے۔ آپ کی خوراک اتنی کم اور سادہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کبھی گوشت اور روٹی کا کھانا صبح شام 2 وقت موجود نہیں تھا۔ ہاں، لیکن جب مہمان آتے تو ایسا ممکن ہوتا، یعنی دونوں وقت کھانا موجود ہوتا۔ مہمانوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے۔ اس حدیث سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دن جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دوسری روایت میں ہے کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آل محمد نے کبھی مسلسل 3 راتیں گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ مسلسل کئی راتیں بھوکے سوتے تھے، انہیں رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، ان کے زیادہ تر روٹی جو کی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے اور پوچھتے، عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ میں عرض کرتی، یا رسول اللہ، کوئی بھی چیز گھر میں موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، تو آج میرا روزہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ بعض اوقات ہم پر 3 چاند طلوع ہوتے، یعنی 3 ماہ گزر جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہا نہ جلتا تھا۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں، خالہ جان، پھر آپ لوگ زندہ کیسے رہتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بیٹا، ہمارا گزر بسر پانی اور کھجور پر ہی ہوتا تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاری لوگ ہر روز دودھ کا تحفہ بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں دودھ والے جانور کثرت سے پائے جاتے تھے۔ وہ دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی پلاتے تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہمیں ایک موٹا سا تہمد نکال کر دکھایا۔ یہ کپڑا یمن میں تیار ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک اوڑھنے والی چادر بھی دکھائی جسے موٹی چادر کہا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں دکھانے کے بعد انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کپڑوں میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو کر اٹھے تو آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، کیا یہ بہتر ہے کہ اگر آپ کے لیے ایک نرم سا بستر بنا دیں؟ پیارے دوستو، آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہوا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میں میری مثال تو عظیم مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنی راہ لیتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مبارک زندگی ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کرام کی تربیت بھی اس انداز میں کی کہ دنیا کی بے وقتی کو خوب واضح کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کیسے کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائی مدینے سے آتے ہوئے بازار سے گزرے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس راستے میں ایک بکری کا ایک مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا۔ اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے۔ آپ نے اس مردہ میمنے کا کان پکڑ کر فرمایا، ساتھیو، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1 درہم تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو 1 پیسے میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم اسے لے کر کریں گے بھی کیا؟ اب ارشاد ہوا کہ اچھا تم یہ مفت لینے کے لیے تیار ہو؟ لوگوں نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیب دار شمار ہوتا، کیونکہ اس کے کان بہت چھوٹے ہیں، اور اب تو یہ مرا ہوا ہے، مردار ہے، یہ ہے اس مفت میں لینے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بے ثباتی اور اس کی کم حیثیت کو کس طرح واضح کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا میں اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ اور پھر ایک جگہ اپنے ساتھیوں کے سامنے دنیا کی حقیقت اس طرح بیان فرمائی، دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ پینے کو نہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ذوالحج کا بابرکت مہینہ ہے اور اللہ کے ہاں 4 احترام والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ آج کا وظیفہ اس قدر شاندار ہے کہ ماہ ذوالحج کے پہلے عشرے میں اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد یہ 3 کلمات پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ اس کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی اور پھر موت تک کوئی بھی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ جان لیجیے کہ یہ کلمات بہت زیادہ برکت والے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح یہ ایام برکت والے ہیں اور رحمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات میں بہت زیادہ طاقت رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کا علاج کروا کر وہ تھک چکا ہے اور اسے شفا نہیں مل رہی، تو بس پھر نماز فجر کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ جان لیجیے کہ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات آپ نے صبح نماز فجر کو ادا کر لینے کے فوراً بعد 3 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، لیکن اس سے پہلے کم سے کم 1 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجیے گا، اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ بھی لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات صرف 3 مرتبہ ادا کرنے ہیں۔ 3 بار یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پہلے کلمے کی اس طریقے سے کر لینی ہے جو ابھی آپ کو بتایا جائے گا۔ انگلی پر گن کر یا پھر تسبیح کے دانوں پر پورے 100 مرتبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور پھر آخر میں ایک بار پڑھیں محمد رسول اللہ۔ یوں آپ کی ایک تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے اتنی ہی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے جتنی بار آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔
آپ کو جو بھی بیماری ہوگی، جو بھی سخت سے سخت پریشانی ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی لا علاج بیماری اور مشکل کو ان 10 دنوں کے اندر ختم کر دے گا۔ آپ کو ان کلمات کا اثر فوراً دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان کلمات کو پڑھنے سے فوراً شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجیے کہ یہ کلمات آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینے، اور اول و آخر کم سے کم 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرتے ہی آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔